औरहान आयरा की बेटी से मिल आया था। वो सेम अपनी माँ जैसी थी, खूबसूरत और मासूम। लेकिन ना जाने क्यों उस बच्ची को देखते औरहान को अफसोस हुआ था। मिलने के बाद वो सीधा अपने घर आया। उसे गाज़ान उसके बाद नज़र नहीं आया और ये हैरत की बात थी, वरना ज़्यादातर वो घर पे ही पाया जाता था। मुलाजिम से उसने शाजिम के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो भी सुबह घर वापस नहीं आया। सुबह नाश्ते के बाद ही वो बाहर निकल गया था। औरहान मुलाजिम को कॉफ़ी का बोलते अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाने लगा ताकि फ़्रेश हो सके। आज का दिन थका देने वाला था। अचानक उसके नंबर पर अनजान नंबर से कॉल आने लगी। पहले वो नंबर को 1-2 सेकंड के लिए देखता रहा, फिर कुछ सोचकर उसने मोबाइल कान से लगाया। किसी अस्पताल से कॉल थी। हेलो, कौन? औरहान ने अपने कदम आगे की जानिब बढ़ाते हुए पूछा। आप शाजिम के रिलेटिव्स में से हैं? मैं अस्पताल से बात कर रहा हूँ। उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो इस वक्त बहुत सीरियस कंडीशन में है। आप प्लीज़ इस अस्पताल में आ जाए। मुकाबिल ने एड्रेस बताया और फ़ोन बंद कर दिया। औरहान तो इस कदर शॉक्ड था कि वो मज़ीद कोई सवाल ही नहीं कर पाया, बल्कि उसकी ज़ुबान से कोई भी अल्फाज अदा ही नहीं हो पाए। वो बेयकीनी से सामने दीवार को देखते हुए अपना हाथ मोबाइल पर मजबूत करके खड़ा था, जैसे यकीन करना चाह रहा हो कि जो उसने कानों से अभी सुना है वो सच है, या फिर उसके साथ कोई खेल खेला जा रहा है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जिस फील्ड से वो ताल्लुक़ रखते थे सारे भाई, वहाँ पर ये चीज़ें आम थीं। कुछ लोग उनको तंग करने की धमकी देने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये बात या ये मजाक नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन जो भी था उससे पहले पता लगवाना था। उसने जल्दी से शाजिम का नंबर मिलाया, लेकिन नंबर तो बंद जा रहा था। उसने 2-3 बार मज़ीद कॉल की, लेकिन नंबर बंद ही था। उसके बाद उसने गाज़ान का नंबर डायल किया। उसके नंबर पर बेल जा रही थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। उसने अपने सर पे बेबसी से हाथ मारा, उल्टे कदम भागता हुआ बाहर की जानिब भागा। जल्दी से गाड़ी में बैठते उस अस्पताल में पहुंचा। उसे उस वक्त किसी चीज़ का होश नहीं था। रैश ड्राइविंग करते हुए वो ना जाने कितने सिग्नल तोड़ चुका था। अस्पताल पहुंचते ही वो रिसेप्शन पे पहुंचा। जल्दी से शाजिम के बारे में पूछा। उस लड़की ने तस्दीक की कि हाँ, कुछ देर पहले एक लड़के को यहाँ लाया गया था जिसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है। ये सुनते ही औरहान जैसे मजबूत इंसान को लगा जैसे वो अभी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि शाजिम का आईडी कार्ड वगैरह और उसकी दूसरी चीज़ें जो वो अक्सर अपने पास रखता था, वो सब उसे थमाई गई। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रही थी। वो सच में शाजिम ही था। उनका लाडला भाई उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा था। वो जल्दी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर गया, खड़ा चक्कर लगाने लगा। ऐमर और अलमीर भी यहाँ पर नहीं थे। गाज़ान का नंबर नहीं लग रहा था। वो बेबसी से अपने चेहरे पे हाथ फेरने लगा। फिर उसी वक्त उसका मोबाइल रिंग हुआ। उसने परेशानी के आलम में बिना नंबर देखे कॉल उठा ली। तुम्हें क्या लगा कि तुम XXX पर केस करने की कोशिश करोगे, उनके कारोबार को बंद करने की कोशिश करोगे और हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे? ये एक छोटा सा नमूना है जो तुम्हें दिखाया गया है। देख लो, अभी तुमने काम स्टार्ट किया और तुम्हारे भाई को मैंने अस्पताल पहुंचा दिया। वो जिंदा बचता है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उम्मीद करता हूं कि तुम इससे सबक सीखोगे। ये एक छोटा सा नमूना था। उम्मीद करता हूं कि तुम अच्छे से समझ गए होगे और इस केस से दूर रहोगे, वरना अगली बारी तुम्हारे दूसरे भाई की होगी। और ये जिंदा बचते हैं या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन एक बात अच्छे से बता दूं, कच्ची गोलियां मैं नहीं खेलता। जो भी काम करता हूं सोच समझ के करता हूं, ताकि दूसरे इंसान के जिंदा रहने के चांसेस ना बचें। उसकी आवाज़ में गरूर झलक रहा था। औरहान ने गुस्से से मुट्ठियां भींची, माथे के बल गहरे हुए, आंखें उसकी लहू रंग हो रही थीं, जबड़े भींचे हुए थे। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, दूसरी जानिब से फ़ोन काट दिया गया। औरहान वहीं पर अपना सर थामे बैठ गया। गहरे सांस लेते खुद को पुरसकून करने लगा।
المیر کا نمبر ڈائل کرتے اس نے فون کان سے لگایا۔ المیر سے اس نے کیسے بات کی یہ وہی جانتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا بھائی آج اس حالت میں تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ المیر نے اسے شاید آنے کا کہا تھا، اپنا خیال رکھنے کا کہا تھا، لیکن اس کے بعد کال بند ہو گئی تھی۔ کیا اس نے یہ کیس لے کے ٹھیک کیا؟ اورحان آج پہلی بار خود سے سوال کر رہا تھا، جس نے کبھی بھی ایسے کیسز کو سر پہ سوار نہیں کیا تھا۔ آج اس کیس کی وجہ سے وہ اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ جب بات کسی اپنے عزیز پہ آتی ہے تو انسان اسی طرح خوفزدہ ہو جاتا ہے، جس طرح اورحان ہو گیا تھا۔ اس کے پاس تو تھا بھی کوئی نہیں جو اسے حوصلہ دیتا۔ وہ اپنا سر تھامے بیٹھا تھا جب موبائل پہ غازان کی کال آئی۔ اورحان نے اس ہسپتال کا پتہ بتایا اور کال بند کر دی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید بات کرتا۔ کچھ ہی پل میں وہ مضبوط انسان خود کو کمزور محسوس کرنے لگا تھا۔ دوسری جانب غازان جو آج پورا دن ناک لب گیا تھا، نہ کوئی اور کام کیا تھا، سڑکوں پہ بے مقصد گاڑی چلاتا رہا، اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کے فلیٹ پہ جانا چاہتا تھا، لیکن طے نہیں کر پا رہا تھا کہ جائے یا نہ جائے۔ لیکن پھر تھک ہار کر اس نے گاڑی اس فلیٹ کی جانب موڑ لی۔ یہ فیصلہ کرتے ہی جیسے اس کا دل خوش ہوا۔ اس نے گہرا سانس لیا، دروازے کی بیل پہ ہاتھ رکھا۔ جب ہی اس کا موبائل رنگ ہوا۔ فی الحال اس نے موبائل کو اگنور کیا۔ اس وقت وہ ڈارک بلو کلر کی شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ میں ملبوس تھا۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن اس نے کھولے ہوئے تھے، بازوؤں کو کوہنی تک فولڈ کیا تھا، ماتھے پہ بکھرے بال، اور اس طرف سے حلیے میں بھی وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہ یہاں آ تو گیا تھا، لیکن اب وہ اپنے آنے کا جواز کیا پیش کرے گا؟ یہ بات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن خیر اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے بیل دے دی۔ جب جیب میں پڑا موبائل رنگ ہوا، لیکن فی الحال اس نے دوبارہ اگنور کیا۔ بیل بجتے بجتے خود ہی بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہی لڑکی اسے نظر آئی۔ نہ جانے اس لڑکی کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر غازان کی سانسیں کیوں تھمی تھیں۔ اسے اپنی حالت کا خود بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ سامنے موجود انسان کو دیکھ کے اس کے دل کی بے چینی ختم ہو گئی ہو۔ ایک پل کے لیے تو اس کی آنکھیں پتھرا سی گئیں۔ بالوں کی مانگ نکالے خوبصورت آنکھوں سے وہ اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی اور پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کون ہے، کیونکہ جب غازان اسے کلب میں ملا تھا تو وہ اس وقت نشے میں تھی، اس لیے اسے اتنا کچھ یاد نہیں تھا۔ لیکن ایک پل کے لیے غازان کو دیکھتے اس کی آنکھیں ضرور چمکی تھیں۔ شاید یہ بات غازان نے محسوس نہیں کی۔ وہ تو اس وقت بس دیوانہ بنا اسے تکتا اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ جو اسے تک رہا تھا ایک دم ہوش کی دنیا میں لوٹا، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسے کیا کہے، کہ وہ کیوں یہاں پہ موجود ہے۔ لیکن پھر یاد آیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اسے اپنی گاڑی میں اس کی رنگ ملی تھی، تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ جلدی سے اپنی پاکٹ میں سے وہ رنگ نکالی، اپنی ہتھیلی پہ رکھی اور اس لڑکی کے سامنے کی۔ وہ اب مطمئن سا کھڑا تھا۔ آپ کو شاید یاد نہیں ہے، میں نے کل آپ کو لفٹ دی تھی اور آپ کے فلیٹ پہ چھوڑنے والا میں ہی تھا آپ کو۔ آپ میرے کلب میں نشے میں پائی گئی تھیں، بلکہ ایسا کہا جائے کہ آپ مجھ پہ زبردستی مسلط ہو گئی تھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ غازان کا لہجہ طنزیہ نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے وہ طنزیہ ہی لگا۔ لیکن فی الحال اس لڑکی نے اس کی ہر ایک بات کو اگنور کرتے ہوئے بنا کچھ کہے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر آنے کا کہا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے گھر چھوڑنے والا یہی انسان تھا۔ غازان بھی بنا کچھ بولے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ رنگ ابھی بھی غازان کے ہاتھ میں ہی تھی۔ آپ کچھ لیں گے؟ اس لڑکی نے سنجیدگی سے کھڑے ہوتے غازان سے پوچھا، جو اب ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سیدھے ہو کے بیٹھ گیا تھا، جیسے یہ اس کا اپنا ہی گھر ہو۔ وہ اب ایک بار پھر سر تا پیر اس لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ کیونکہ اس دن بھی آپ نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ غازان نے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے آپ مجھے اپنا نام بتائیں مسٹر، کیونکہ ہمارے درمیان جو کوئی بھی بات چیت ہوئی ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، اور نہ آپ کا نام اور نہ ہی کچھ اور۔ اگر ہمارے درمیان
کچھ ایسا ویسا ہوا ہے تو آپ پلیز مجھے بتا سکتے ہیں؟ اس لڑکی نے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے نروس سے انداز میں پوچھا۔ یہ سنتے ہی غازان کے چہرے پہ جاندار سی مسکراہٹ آ گئی۔ میرا نام غازان یزدانی ہے۔ یزدانی برادرز کے بارے میں تو آپ جانتی ہوں گی۔ غازان سامنے کھڑی لڑکی کے تاثرات دیکھتے ہوئے مزید کہنے لگا، اور دوسری بات یہ کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور بنا کسی رشتے کے ہمارے درمیان کچھ ہونا ناممکن سی بات ہے۔ البتہ آپ خود میرے قریب آئی تھیں۔ غازان کی بات سنتے اس کے چہرے کے تاثرات پل میں تبدیل ہوئے۔ کیا آپ سچ میں غازان یزدانی ہیں، احمر یزدانی کے چھوٹے بھائی؟ اس نے باقی سب باتوں کو اگنور کرتے ہوئے ایکسائٹڈ ہو کر کچھ فاصلے پر ہی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی معصومیت پہ اب کھل کے مسکرایا تھا۔ جی وہی، بالکل، میں احمر یزدانی کا چھوٹا بھائی ہوں، غازان نے فخر سے کہا، کیونکہ اسے ہمیشہ اپنے بھائیوں پہ فخر ہوتا تھا جنہوں نے اپنا ایک نام بنایا تھا، محنت کی تھی، اور اب وہ اس مقام پہ پہنچے تھے کہ ہر کوئی انہیں جانتا تھا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے فلیٹ پہ چھوڑا۔ میں اس دن کافی ڈپریس تھی، اس وجہ سے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور میں نے زیادہ ڈرنک کر لی، ورنہ میں ڈرنک نہیں کرتی۔ اب آپ کچھ لیں گے؟ اس نے جلدی سے صفائی میں نروس سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ سامنے بیٹھا انسان کوئی معمولی انسان تو بالکل بھی نہیں تھا۔ غازان یزدانی خود اسے اس کے گھر چھوڑ کے گیا تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہ تھوڑا گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ ایک گلاس پانی، غازان نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس کے گال اس کے دیکھنے کے انداز پہ سرخ ہو رہے تھے۔ جی میں ابھی لے کے آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں غازان نے ارد گرد فلیٹ کا ایک سرسری سا جائزہ لیا، جو زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن خوبصورت ضرور تھا۔ پھر اسے اچانک اپنے موبائل کا خیال آیا، تو اس نے اپنی جیب میں سے موبائل نکال کر دیکھا تو اورہان کی اتنی زیادہ مسڈ کالز دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ حیران ہوا۔ اورہان اسے زیادہ سے زیادہ 2 کالز کرتا تھا، اس سے زیادہ نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کی اتنی زیادہ کالز کو دیکھ کے غازان کا حیران ہونا بنتا تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور بنا وقت ضائع کیے کال بیک کی۔ اب اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کے چکر میں اس نے پہلی بار اپنے بھائی کی کال کو اگنور کر کے غلطی کی ہے۔ اورہان کی بات سنتے ہی وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اتنی دیر میں وہ لڑکی پانی کا گلاس لے کر آ گئی۔ جی بھائی میں آ رہا ہوں، غازان نے پریشانی سے کہا، اور لڑکی کی طرف دیکھا۔ مجھے ابھی نکلنا ہے، غازان نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور بنا اس کا جواب سنے وہاں سے فوراً نکلتا چلا گیا۔ وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی اس لڑکی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔ وہ مسکراہٹ ایسی تھی کہ اگر کوئی اور دیکھ لیتا تو اسے یقیناً شک ہو جاتا کہ اس لڑکی کے دماغ میں کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے، لیکن غازان تو وہاں سے جا چکا تھا بنا اس کا نام پوچھے۔ اب نہ جانے دوبارہ ان کی ملاقات کب اور کیسے ہونی تھی۔ مہیرہ نے اپنے پاؤں کا جائزہ لیا جہاں پر شیشے کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ اس نے احتیاط سے وہ شیشے کے ٹکڑے نکالے، وہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تکلیف سے ہونٹ پیچھے کیے وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی جو باہر کو نکلنے کو بےتاب تھے۔ پھر اس نے اپنے دوپٹے سے اپنے بہتے ہوئے خون کو صاف کیا۔ اب اسے فرسٹ ایڈ باکس کا تو پتہ نہیں تھا کیونکہ اس گھر میں وہ پہلی بار آئی تھی، اور اٹھ کے اس کا جائزہ بھی نہیں لے سکتی تھی کیونکہ پاؤں میں درد ہو رہا تھا، اس لیے اپنے دوپٹے کو پاؤں پہ رکھے ویسے ہی بیٹھی رہی۔ ابھی تک وہ دلہن کے لباس میں ہی ملبوس تھی۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ انسان آخر چاہتا کیا ہے۔ وہ اسے پسند نہیں کرتا تو اسے یہاں پر کیوں لے کر آیا ہے؟ کیوں اس پر احسان کیا؟ اسے ان لوگوں سے بچا کر اب مزید تکلیف سے دوچار کر رہا ہے۔ آخر وہ شخص چاہتا کیا ہے؟ مہیرہ کی سوچ صرف اس وقت اس شخص کے ارد گرد ہی گھوم رہی تھی۔ دلہن بن کر اس پر جس قدر روپ آیا تھا، اگر احمر یزدانی کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو کب کا اس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہوتا، لیکن وہ احمر یزدانی تھا، عام مردوں سے ذرا مختلف۔ میں اپنی دوائی بھی نہیں لے کر آئی، نہ جانے مجھے کیا ہو رہا ہے، عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، عجیب سی طلب ہو رہی ہے۔
مہیرہ نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ کچھ ٹائم پہلے سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا، جب وہ میڈیسن کھاتی تھی تو اس کا سر درد کرنا ٹھیک ہو جاتا تھا اور اس کی باڈی میں جو عجیب توڑ پھوڑ ہوتی تھی وہ بھی ٹھیک ہو جاتی تھی، لیکن اس وقت اس کے پاس دوائی نہیں تھی اور اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ انسان اسے میڈیسن لا کے دے گا۔ یہ سوچتے اس کا غصہ بڑھنے لگا، عجیب و غریب سی اس کی کیفیت ہونے لگی، اور یہ سب کچھ 1 سیکنڈ میں ہوا۔ وہ کب سے برداشت کر رہی تھی لیکن اب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مہیرہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت اسے اپنے زخمی پاؤں کا بھی خیال نہیں رہا۔ اسے بس اس وقت ایک ہی چیز کا خیال تھا کہ کہیں سے بھی وہ میڈیسن اس کے پاس آ جائے اور وہ اسے کھا لے اور اس کا دماغ پرسکون ہو جائے۔ وہ اندر کمرے کی جانب بڑھی۔ جو چیز اسے نظر آ رہی تھی اسے پیچھے دھکیلتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کا دوپٹہ بھی زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ خطرناک شیرنی بنی، ہر ایک چیز کو نوچتی پھینکتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ ہی وقت میں اس نے پورے فلیٹ کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، اور اس میں وہ خود کو بھی کافی تکلیف پہنچا چکی تھی، لیکن اسے ہوش نہیں تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نظر کمرے میں دوڑائی جس کا حلیہ وہ بگاڑ چکی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر بھی چوٹ آئی تھی جس میں سے خون نکل رہا تھا، لیکن اب وہ وہیں بیٹھی رہی، اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ غازان فوراً ہسپتال پہنچا اور اورحان کو تلاش کرنے کی اسے ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اسے سامنے ہی بیٹھا ہوا نظر آ گیا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے بھائی کے پاس گیا جو اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ غازان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بےتابی سے پوچھا۔ اورحان نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ شاکڈ ہو گیا، کیونکہ اس حالت میں اس نے اپنے بھائی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ آپ تو مجھے ڈرا رہے ہیں۔ آپ یہاں ہسپتال میں کیا کر رہے ہیں؟ غازان نے اس بار دھیمے لہجے میں اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ شازم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ڈاکٹر نے کوئی اچھی امید نہیں دلائی، ابھی اس کا آپریشن چل رہا ہے۔ کہ کیا مطلب آپ کا؟ وہ تو بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کرتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، پھر اس کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ غازان کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ اورحان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ اب اسے کیا جواب دیتا کہ اس کی وجہ سے آج اس کا بھائی اس حالت میں ہے۔ بھائی شازم کو کچھ نہیں ہوگا، آپ پلیز پریشان مت ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ پلیز پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ غازان نے اورحان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے حوصلہ دیا، جبکہ دل اس کا اپنا بھی گھبرا رہا تھا، لیکن اپنے بھائی کو حوصلہ دینا بھی ضروری تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ اکیلا ہے۔ اورحان کی حالت دیکھ کر اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ اس کے بھائی نے جب اسے کال کی تو اس نے اپنے بھائی کی کال کو اگنور کیوں کیا؟ اس لڑکی کی خاطر اس نے پہلی بار اپنے بھائی کو نظر انداز کیا تھا۔ اس کے بھائی کو اس کی ضرورت تھی اور وہ وہاں بیٹھا اس لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ خود کو کوستے ہوئے وہ دوبارہ اورحان کی طرف متوجہ ہوا جو گم سم سا بیٹھا تھا، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ شازم ٹھیک ہو جائے گا نا؟ تم جانتے ہو نا میری جان بسی ہوئی ہے اس میں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اورحان نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں غازان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کے غازان تو تڑپ ہی پڑا تھا۔ اس نے کہاں اپنے بھائی کو اس قدر تکلیف میں دیکھا تھا، بلکہ اس نے ہمیشہ اپنے بھائی کو مضبوط کھڑے پایا تھا۔ شازم ٹھیک ہو جائے گا بھائی، انشاءاللہ، مجھے پوری امید ہے، آپ پلیز پریشان مت ہوں۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اپنے بھائی کو حوصلہ دے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اورحان سے زیادہ خود کو حوصلہ دے رہا ہے۔ اورحان نے اس کی بات پر ہولے سے سر کو خم دیتے دوبارہ سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ المیر کہاں ہو تم؟ مجھے فوراً ابھی اسی وقت تم سے بات کرنی ہے، فوراً سے پہلے اس جگہ پہ پہنچو۔ ایمر نے المیر کو کال کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ فون رکھتا المیر بول پڑا، مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے، اس وقت تم کہاں پہ ہو؟ عامر نے اس جگہ کا بتایا جہاں پر وہ ابھی موجود تھا، جو المیر سے 5 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ ٹھیک ہے، میں بس آ رہا ہوں، المیر نے کہتے ہی فون بند کیا، اور 5 منٹ سے پہلے وہ اس جگہ پہ موجود تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا۔ عامر اسے سامنے ہی نظر آ گیا۔ ہمیں ابھی نکلنا ہے یہاں سے، المیر نے عامر کے پاس پہنچتے ہوئے جلدی سے کہا۔ میں نے تمہیں یہی بتانے کے لیے بلایا ہے کہ میں 2 دن یہاں رہوں گا، مجھے کچھ ضروری کام ہے، تم مہیرہ کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ۔ عامر نے کافی کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، شاذم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بتاتے ہوئے المیر کی آواز کانپ رہی تھی، ضبط کے مارے اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں، اور وہ جس نے کافی کا سپ لیا اسے ایسے لگا جیسے زہر کا گھونٹ بھر لیا ہو۔ ایک پل کے لیے وہ جیسے وہیں منجمد ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ عامر کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی۔ کافی کا کپ ٹیبل پہ رکھتے اس نے دوبارہ پوچھا، شاذم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے مثبت جواب نہیں دیا، اور ہان کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں فوراً واپس جانا ہوگا۔ اس بار المیر نے دھیمے لہجے میں عامر کو پوری بات بتائی، جو یہ سنتے ہی کچھ دیر تو بولنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ شاذم کا ایکسیڈنٹ، وہ منہ میں بڑبڑایا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو کیسے گیا؟ کچھ دیر بعد ہوش میں آتے عامر جب بولنے کے قابل ہوا تو غصے سے پوچھا، عامر حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ المیر نے ارد گرد دیکھتے کہا، جہاں لوگ عامر کی آواز پہ اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ بھابھی کے واپس جانے کا انتظام ہم لوگ پہلے ہی کر چکے تھے، تو اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ تم جاؤ، میں ابھی نہیں آ سکتا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ عامر کے جواب پر المیر نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ شاذم سے بڑھ کر تمہارے لیے اور کون سا کام ہے، اور وہ بھی پاکستان میں؟ اس کا لہجہ سوالیہ تھا۔ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن اس وقت میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، اور ہان کو تمہاری ضرورت ہے۔ غازان چاہے جتنا مرضی بہادر بن جائے، وہ اندر سے اورحان سے زیادہ خوفزدہ ہوگا۔ تم فوراً یہاں سے نکلو، اور وہاں پہنچتے ہی مجھے صورتحال سے آگاہ کرنا۔ شاذم کو کچھ نہیں ہوگا، میں وہاں آ کے معلوم کرواؤں گا۔ اگر یہ سب کچھ کسی نے جان بوجھ کے کیا ہے تو میرے قہر سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عامر کو نہ جانے کیوں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے۔ میں نکل رہا ہوں، تم اپنی بیوی کے ساتھ خود آ جانا، المیر نے کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ عامر کچھ نہیں بولا، بلکہ سر جھکائے ٹیبل کو گھورنے لگا۔ المیر نے اسے دیکھتے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ شاذم کے ایکسیڈنٹ کا سنتے وہ فوراً اس کے پاس جانا چاہتا ہے، لیکن پتہ نہیں ایسا کون سا کام تھا جو اسے کرنا تھا۔ فکر مت کرو، میں وہاں پہنچتے تمہیں کال کر کے شاذم کے بارے میں بتا دوں گا، اپنا خیال رکھنا۔ اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ المیر نے کھڑے ہو کر اسے پکارا۔ اس نے مڑ کے اس کی جانب دیکھا۔ اپنا اور ان دونوں کا خیال رکھنا۔ عامر کی فکر مندی پہ وہ مسکرا بھی نہیں پایا، اور سر کو خم دیتے وہاں سے چلا گیا۔ عامر ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ وہ کیسے چلا جاتا؟ ایک طرف جان سے پیارا بھائی تھا، دوسری طرف وہ لڑکی جس کی مدد کرنے کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ کیسے وہ اپنا وعدہ توڑ کے واپس چلا جاتا؟ لیکن دل شاذم کے ایکسیڈنٹ کا سن کے بے چین ہو چکا تھا۔ اسے جلد از جلد نایاب کے اٹلی جانے کا انتظام کرنا تھا، اس لیے اس نے اپنا موبائل اور چابیاں پکڑی اور وہاں سے نکل گیا۔ اب تم ہمارے خلاف جاؤ گی؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم ہمیں دھوکہ دے سکتی ہو، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا؟ اس آدمی نے عائرہ کو بالوں سے دبوچتے دھاڑتے ہوئے پوچھا، جو خوف کے مارے کپ کپا رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم کہ ان لوگوں کو اتنی جلدی کیسے پتہ چل گیا۔ اس وکیل کے ساتھ ہم نے جو کیا، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ہاں، تمہیں بھی سبق سکھانا بہت ضروری ہے۔ اگر آج تمہیں سبق نہیں سکھایا تو تم دوبارہ پھر ایسی کوئی نہ کوئی حرکت کرو گی۔ مقابل کا لہجہ پراسرار ہوا تھا۔ عائرہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا کہ کیا مطلب؟
کیا کیا ہے تم نے اورحان کے ساتھ؟ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں پوچھا، جس پہ کہکا لگائے وہ ہنس پڑا۔ یہ جاننے کی تمہیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابھی تمہارے ساتھ کیا ہوگا اس پہ تمہیں توجہ دینی چاہیے، مقابل نے کہتے ہی اپنے آدمی کو اشارہ کیا، جو تھوڑی دیر بعد روتے بلکتی عائرہ کی بیٹی کو اٹھائے وہاں حاضر ہوا، جسے دیکھتے عائرہ کی آنکھیں باہر کو آ گئیں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے جیسے سچ کو جھٹلانا چاہا کہ سامنے اس کی بیٹی نہیں کوئی اور ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو اپنی بیٹی کو سب سے چھپا کے رکھا تھا، لیکن پھر انہوں نے اس کی بیٹی کو کیسے تلاش کر لیا؟ تم میری بیٹی کے ساتھ کچھ نہیں کرو گے؟ پلیز، میں معافی مانگتی ہوں، میں کچھ بھی نہیں کروں گی، تم پلیز میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ عائرہ ایک دم مقابل کے پاؤں میں گرتے ہوئے گڑ گڑانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ظالم لوگ اس معصوم سی بچی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تم تو اتنی جلدی ہار مان گئی، مجھے تو لگا تھا کہ تم ابھی بھی اپنی بات پہ قائم رہو گی، لیکن تم تو اتنی جلدی ہار گئی۔ مقابل کا لہجہ مصنوعی حیرت لیے ہوئے تھا۔ پلیز، میں نے کہا نا، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، بس آخری بار مجھے معاف کر دو، اس کے بعد میں کوئی ایسی ویسی غلطی نہیں کروں گی، پلیز میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ عائرہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بے بسی سے کہا، لیکن وہ بے حس انسان اس کی بے بسی پہ ہنس رہا تھا۔ نہ میری جان، اس بار نہیں، اس بار تمہیں سبق سکھانا بہت ضروری ہے۔ تمہاری بیٹی کی جان میں تمہاری آنکھوں کے سامنے لوں گا، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ ہم سے پنگا لے کے تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ نہیں پلیز، اس معصوم کا ان سب چیزوں سے کیا لینا دینا؟ وہ چھوٹی سی بچی ہے، پلیز اس کی جان بخش دو، تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ لڑکی جو اپنی بہن کی خاطر کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی بیٹی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن ابھی اپنی بچی کو سامنے دیکھ کر وہ ہار مان گئی تھی۔ کہتے ہیں نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ عائرہ بھی شاید کچھ بہت قیمتی چیز کھونے والی تھی۔ وہ آدمی تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھتے مزید اس کے قریب آیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں میں آخری موقع دینے کو تیار ہوں۔ اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑتے اس نے گمبھیر لہجے میں کہا، کل کی رات میرے فلیٹ پہ آ جانا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کل رات تک تمہاری بیٹی کا اچھے سے خیال رکھا جائے گا، اور اگر تم نہیں آتی تو اس کے بعد کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا۔ وہ یہ کہتے مسکرا کے وہاں سے چلا گیا، اور ساتھ میں اس کی بیٹی کو بھی لے گیا۔ پیچھے بت بنی وہ وہیں بیٹھی تھی۔ احمد اپنے فلیٹ پر آیا، اس نے چابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس وقت اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی ایسے لگا جیسے وہ اپنے فلیٹ پہ نہیں کسی اور کے فلیٹ پہ آ گیا ہو۔ پورے راستے وہ شاذم کے بارے میں سوچتا آیا، اور اب آگے آ کے فلیٹ کی حالت دیکھ کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کمرے کی جانب بڑھا۔ پہلے اس نے ایک کمرہ چیک کیا، وہ خالی تھا، لیکن اس کی بھی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ اندر کی حالت کو دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہر طرف سامان بکھرا پڑا ہوا تھا۔ فلیٹ کا ستیہ ناس کرنے والی نہ جانے کہاں غائب تھی۔ کہاں چلی گئی یہ بے وقوف لڑکی؟ احمد نے اپنے باتھے کو 2 انگلیوں سے دباتے خود کلامی کرتے خود سے کہا۔ فلیٹ میں کوئی نہیں آیا اتنا تو اسے یقین تھا، کیونکہ لاک ٹھیک لگے تھے۔ وہ باہر آیا تو اسے مہیرہ کا دوپٹہ نظر آیا، جس پہ اب اس کی نظر پڑی تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور اس دوپٹے کو تھاما۔ غور کرنے پہ اس نے دیکھا کہ زمین پہ خون کے نشان موجود ہیں۔ اس کے پاؤں پہ تو چوٹ لگی تھی، اور وہ غصے میں اسے چھوڑے وہاں سے نکل گیا تھا۔ خود کو کوستے ہوئے اس نے دوبارہ کمرہ چیک کیا۔ دوسرے کمرے میں بیڈ کی دائیں جانب زمین پر وہ بے سدھ پڑی ہوئی ملی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا، اسے سیدھا کیا۔ مہیرہ کی حالت دیکھ کے وہ کچھ پل تو حیرت زدہ اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے اور گردن پہ نوچنے کے نشان موجود تھے۔ ہاتھ سے بھی اس کے خون نکل رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ احمد نے اس کی گردن کے نشان کو ہولے سے چھونا چاہا، لیکن پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پہ لٹایا۔ اس وقت اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس لاتے اس نے پہلے مہیرہ کے ہاتھ پہ پٹی کی،
پھر اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ کے اس کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے مجھے ایک لڑکی کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، احمر نے دل میں سوچا، اور پھر آرام سے اس کے پیر کی ڈریسنگ کرنے لگا۔ جب اس کی نظر اس کے پاؤں میں پہنی پازیب پہ پڑی، نہ جانے اسے کیا سوجی، اس نے وہ پازیب اتار کر اپنی ہتھیلی پہ رکھی اور اسے دیکھنے لگا۔ یہ پازیب اسے کچھ جانی پہچانی لگی تھی، لیکن فی الحال اس بارے میں سوچنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے پازیب کو اپنی پاکٹ میں ڈالے اب وہ اس کے چہرے اور گردن پہ موجود نشانات کو دیکھ رہا تھا، جسے دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے خود کو نوچا ہو۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرے گی؟ کیا یہ لڑکی پاگل ہے؟ احمر نے خود سے سوال کیا۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ انجانے میں ہی صحیح اس نے مہیرہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ اس وقت اس کے بے حد قریب بیٹھا اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا، جب مہیرہ کی کھلتی آنکھیں اسے ہوش کی دنیا میں لائیں اور وہ چونک گیا۔ مہیرہ انجان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب احمر کی نظر اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے ہاتھ پر پڑی، اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتا، مہیرہ فوراً اٹھ کے اس کے گلے لگ گئی۔ احمر تو اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ وہ مہیرہ سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ بھوری آنکھوں میں بے یقینی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ مہیرہ کے دل کی دھڑکن کو اتنے قریب سے محسوس کر رہا تھا، ایسے لگا جیسے اس کے اپنے دل کی دھڑکن ہو جو بہت تیز چل رہی ہو۔ پلیز مجھے میری دوائی لا دیں، اس نے آہستگی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اگر احمر اس کے قریب نہ ہوتا تو کبھی بھی سن نہ پاتا، جبکہ اب تو وہ بے بسی سے رونے لگی تھی۔ اس نے اس کی شرٹ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کون سی دوائی؟ احمر کو خود بھی حیرت ہوئی کہ وہ اتنے آرام سے اس سے کیسے بات کر رہا ہے۔ وہ کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب جواب نہیں آیا تو اسے کندھوں سے پکڑ کے اس نے تھوڑا سا پیچھے کیا۔ بکھرے بالوں کی کچھ لٹیں چہرے پہ جھول رہی تھیں اور سرخ آنکھیں، رونے سے گلابی پڑتا چہرہ۔ ایک پل کے لیے وہ اس سے نظریں ہٹانا بھول گیا۔ تم نے خود کو تکلیف کیوں پہنچائی؟ اس کی آواز مہیرہ کے کان کے پاس سرگوشی نما انداز میں گونجی۔ ابھی بھی وہ اس کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ اگر اس وقت وہ ہوش میں ہوتی تو گلے لگنا تو دور کی بات، وہ اس کے قریب آنے پہ بھی 100 بار سوچتی۔ اب تو وہ ہولے ہولے کانپنے لگی تھی۔ احمر نے گہرا سانس لیا، بے ساختہ اس کا ہاتھ اس کے بالوں میں گردش کرنے لگا۔ اتنا تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس وقت اس کے کسی بھی سوال کا اسے جواب نہیں ملے گا۔ یہیں پر بیٹھے وہ آگے کے بارے میں سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ مہیرہ کو کیا مسئلہ ہے یہ وہ بعد میں دیکھے گا، اس وقت نایاب کے واپس جانے کا مسئلہ تھا۔ جب اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا جس وجہ سے وہ کل تک اٹلی پہنچ سکتا تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں کہ انسان کے پاس پیسہ ہو تو بڑے سے بڑا کام وہ بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ تھوڑا مطمئن ہوا جب اسے اپنے سینے پر مہیرہ کی بھاری سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے مہیرہ کو پیچھے کرتے بیڈ پہ لٹایا جو اب دوبارہ سو چکی تھی۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے بہت جلد اس بارے میں بھی پتہ لگا لوں گا، لیکن فی الحال ابھی ایک اہم کام کرنا ہے۔ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے احمر نے دھیمے لہجے میں کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ جتنا وہ غصے میں اسے ڈھونڈ رہا تھا، اب اس کی حالت نارمل دیکھ کر نارمل ہو گیا تھا۔ المیر پہلی فلائٹ سے اٹلی پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کے اس نے غازان کو فون کر کے ہسپتال کا پتہ معلوم کیا اور فوراً ہسپتال پہنچا۔ سفر کی وجہ سے اس وقت وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ وہ اور احمر تو جب سے پاکستان گئے تھے سوئے نہیں تھے، لیکن اس وقت اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس جلدی سے شازم سے ملنا تھا۔ دل بس کوئی اچھی خبر سننا چاہتا تھا، لیکن ضروری تو نہیں کہ جیسا ہم سوچتے ہیں ہمیشہ ویسا ہی ہو۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو غازان باہر ہی کھڑا ہوا تھا، شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بھائی، غازان نے اورحان کو دیکھتے ہی کہا اور اس کے گلے جا لگا۔ وہ بہت ضبط سے کام لے رہا تھا، لیکن اب اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اورحان کے سامنے تو اس نے خود کو کنٹرول کر لیا تھا، کیونکہ اورحان کی حالت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی جو اس سے زیادہ خراب تھی۔ اس کے سامنے وہ خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس کے سامنے خود کو کمزور ثابت کر دیتا
تو اورحان بالکل ہی ہمت ہار جاتا، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ شاذم کیسا ہے غازان؟ المیر نے اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، ڈاکٹر نے ابھی کوئی مثبت جواب نہیں دیا اور اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ چوٹیں بہت زیادہ آئی ہیں اور گہری بھی ہیں۔ غازان کے لہجے میں مایوسی تھی۔ وہ آج تقریباً 3 ماہ بعد المیر سے مل رہا تھا۔ اورحان اور شاذم سے تو روزانہ ہی ملتا تھا، لیکن المیر اور احمر سے اس کی ملاقات بہت کم ہوتی تھی۔ مایوس مت ہو، دعا کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، المیر نے دھیمے لہجے میں کہا اور آگے کی جانب بڑھ گیا۔ غازان نے پیچھے دیکھا جیسے اس کی نظر کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ احمر کہاں ہے، لیکن پوچھ نہیں پایا۔ شاید ہمت نہیں تھی، انا درمیان میں آ رہی تھی۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر المیر خود ہی رک گیا۔ کیا ہوا؟ کسی اور کا بھی انتظار تھا تمہیں؟ وہ سمجھ تو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، غازان نے جلدی سے اپنی حالت پر قابو پاتے کہا اور اندر کی جانب چلنے لگا، جبکہ المیر پیچھے سے بولا، احمر جلد سے جلد یہاں پہنچ جائے گا، وہ کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے۔ غازان نے گہرا سانس لیا اور المیر کے پیچھے چل پڑا۔ اورحان کیسا ہے؟ المیر نے ساتھ چلتے غازان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کل سے اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں بول رہے، بس خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے اور ذمہ دار وہ ہیں۔ شاذم کے ایکسیڈنٹ کے ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہے ہیں، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، غازان نے جھنجھلاتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ اس کی بات پہ وہ چونکا ضرور تھا، لیکن خاموش رہا۔ غازان، تم گھر جاؤ اور اپنا حلیہ درست کرو، تب تک میں اورحان سے بات کرتا ہوں۔ المیر کو سامنے ہی وہ نظر آ گیا تھا، اس لیے اس نے غازان کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، مجھے کہیں نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں، جب تک شاذم کو ہوش نہیں آ جاتا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، غازان نے ضدی لہجے میں کہا۔ غازان، المیر کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا اور وہ بیچارہ منہ بس سوڑتا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب بحث کرنا بیکار ہے، کیونکہ اورحان کے ساتھ تو وہ منہ ماری کر لیتا تھا، لیکن المیر اور احمر سے کبھی بھی جیت نہیں پاتا تھا۔ جا رہا ہوں، سنجیدگی سے کہتے وہ وہاں سے جانے لگا۔ کھانا کھائے بغیر واپس مت آنا، المیر نے کہا، اور وہ یہ سن کر وہاں سے چلا گیا۔ المیر جانتا تھا دونوں نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ اس وقت وہ اسے بالکل شاذم جیسا لگا، بلکہ یہ دونوں ایک جیسے ہی تھے۔ عائرہ اس وقت خاموشی سے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو یہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے، ہر چیز ان دونوں بہنوں کو فراہم کی۔ وہ معصوم بچی، اسے تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، اور ان لوگوں کے کام کا ایک اصول تھا کہ جب تک لڑکی 20 سال کی نہیں ہو جاتی تھی اس سے کوئی بھی کام دھندا نہیں کروایا جاتا تھا۔ تب تک ان لوگوں نے عائرہ اور اس کی بہن کا بہت اچھے سے خیال رکھا۔ عائرہ بھی خوش تھی۔ ان لوگوں نے جب عائرہ تھوڑی بڑی ہوئی تو اس طرح کا کانٹریکٹ اس سے سائن کروایا کہ وہ لوگ اس کا اور اس کی بہن کا ہر طرح کا خیال رکھیں گے، لیکن وقت آنے پر ان دونوں بہنوں کو ان کے لیے کام کرنا ہوگا، اور عائرہ نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس کانٹریکٹ پر سائن کر دیا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کانٹریکٹ اس کی عزت کے ساتھ اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ جیسے ہی عائرہ 20 سال کی ہوئی تو اسے کچھ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ کم عقل اور ناسمجھ تھی، کیونکہ ان دونوں بہنوں کو گھر سے باہر جانے نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے اسے زیادہ چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ وہ لوگ جیسا کہتے تھے یہ دونوں کرتی جاتی تھیں۔ اس کی بہن تو چھوٹی تھی، لیکن عائرہ میں بھی عقل نہ ہونے کے برابر ہی تھی۔ وہ تو اسی میں خوش تھی کہ یہ لوگ ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہر چیز کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور اسے بھی ایک بھاری قیمت ادا کرنی تھی۔ وہ ڈری سہمی سی 20 سال کی لڑکی ان آدمیوں کے سامنے کھڑی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی نے عائرہ کو پسند کر لیا اور اس کی موٹی قیمت XXX گینگ کو دی۔ اس گینگ کو 3 سے 4 لوگ ہینڈل کرتے تھے، لیکن جو ان کا مین لیڈر تھا پوری گیم اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ باقی سب تو کٹ پتلی تھے۔
وہ سب کو حکم دیتا تھا اور وہ 3 سے 4 لوگ اس کے گینگ کو آگے لے کے چلتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے عائرہ کو دیکھتے ہی کہا کہ تمہیں اس کے ساتھ 1 سال تک رہنا ہے، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ عائرہ نے نہ سمجھی سے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب مجھے اس کے ساتھ کیوں رہنا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے اس کے پاس آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم نے تم پر جو اتنا پیسہ لگایا، تمہیں پالا، وہ تم سے وصول نہیں کریں گے ہم؟ اس آدمی نے عائرہ کے بالوں کی لٹ کو کھینچتے ہوئے پراسرار لہجے میں کہا۔ وہ ابھی بھی نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن بہت جلد اسے سب کچھ سمجھ آنے والا تھا۔ جس آدمی نے اسے خریدا تھا وہ اسے اپنے ساتھ کینیڈا لے گیا۔ وہاں جا کر اسے اس آدمی کی بات کا مطلب سمجھ میں آیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ 1 سال تک وہ اس کی قید میں رہی۔ وہاں سے اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ وہ آدمی اس پہ ہاتھ بھی اٹھاتا تھا، اسے مارتا تھا، پیٹتا تھا، اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ تھک ہار کر عائرہ نے ہمت چھوڑ دی۔ ایسے ہی 1 سال گزر گیا۔ 1 سال بعد عائرہ کو واپس اسی گھر میں لایا گیا جہاں پہ اس کی بہن تھی۔ اپنی بہن کو دیکھ کے اس نے سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے کہ وہ ابھی تک ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ابھی تک 20 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اب اسے ان لوگوں سے نفرت ہونے لگی تھی۔ عائرہ کو لگا تھا کہ اب وہ آزاد ہے، کیونکہ جانے سے پہلے اس آدمی نے کہا تھا کہ تم اس کے ساتھ 1 سال تک رہو گی، اس کے بعد تم آزاد ہو، اور وہ اسی امید سے واپس آئی تھی کہ وہ آزاد ہے اور وہ اپنی بہن کو لے کے یہاں سے بہت دور چلی جائے گی۔ لیکن اس کے خیالات پر پانی اسی آدمی نے دوبارہ آ کے پھیرا، جس کی شکل سے بھی اب اسے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ لگ بھگ 35 سال کا تھا، اچھا خاصا خوبصورت نوجوان تھا، لیکن اس کے چہرے سے شیطانیت ٹپکتی تھی۔ عائرہ کو تو اس کی شکل سے ہی نفرت محسوس ہونے لگی۔ جب اس نے عائرہ کو اپنی ہوس بھری نظروں سے دیکھنا شروع کیا، وہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایسا ضرور کہا تھا کہ تم آزاد ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اب کسی کے ساتھ جسمانی تعلقات نہیں بناؤ گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ تمہاری جان چھوڑ دیں گے، تمہیں ہمارے ساتھ ہی کام کرنا ہوگا، اور وہ بھی اپنی زندگی کی آخری سانس تک۔ اور انکار کرنے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ انکار کا آپشن تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ گھر ہے، یہاں پہ تم ہو، تمہاری بہن ہے، تم جیسے چاہو رہ سکتے ہو، یہاں تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، لیکن جو کام میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا۔ عائرہ کو تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کس طرح کی وہ مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ کیا کرے کیا نہ کرے، جب اسے یہ خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور اس خبر نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ بنا شادی کے اس انسان کے بچے کی ماں بننے والی تھی، جس نے اسے اپنی عیاشی کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ بہت دنوں تک روتی رہی، خود ہی سے لڑتی رہی، لیکن بالآخر اس نے ہار مان لی، کیونکہ ان سب معاملات میں اس ننھی سی جان کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بنا کسی کے علم میں لائے اس بچے کو دنیا میں لائے گی اور اسے پالے گی۔ اس دوران اس نے منصوبہ بنانا شروع کر دیا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے، کیسے اپنی بہن کو یہاں سے نکالنا ہے۔ اور جب اسے اورحان ملا، اسے لگا کہ اس کی محنت رنگ لے آئی ہے۔ اورحان اس کی مدد کرنے کو بھی تیار تھا، لیکن اب لگتا تھا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اورحان کو وہ یہ سب کچھ بتا چکی تھی، جس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ عائرہ خیالوں سے باہر نکلی۔ اب اسے اپنی بیٹی کی خاطر ایک بار پھر خود کو اس گھٹیا آدمی کے سامنے پیش کرنا تھا۔ کاش وہ بھی باقی سب کی طرح نارمل زندگی گزار سکتی۔ المیر نے اورحان کی طرف دیکھا، بکھرا سا حلیہ، مرجھایا سا چہرہ۔ یہ وہ اورحان تو نہیں تھا جس نے اس نے آخری بار دیکھا تھا۔ المیر چلتا ہوا اس کے پاس جا کے بیٹھا۔ اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن خاموش رہا۔ اورحان، گھر جاؤ اور فریش ہو جاؤ۔ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا لیا ہے؟ شازم تمہیں اس حالت میں دیکھے گا
تو اسے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ جانتے ہو نا، اس کا کہنا ہے کہ اسے اپنے بھائی ایسے چاہیے کہ اگر کوئی ان کو دیکھے تو نظریں ہٹانا بھول جائے۔ المیر نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ آپ دونوں کیسے سب سنبھال لیتے ہیں؟ میں تو خود کو سنبھال نہیں پا رہا، غازان کو کیسے حوصلہ دیتا؟ اورحان نے اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے پوچھا، جس پہ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ پھر بولا، کیونکہ ہم دونوں تم تینوں کے بڑے بھائی ہیں، ہمیں ہمت اور صبر سے کام لینا ہوتا ہے۔ اگر تکلیف ہوتی بھی ہے تو برداشت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم ٹوٹ گئے تو تم سب کا کیا ہوگا؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ایمر کے سامنے، اس انسان کی ہمت کی داد دیتا ہوں جو ہم سب کو برداشت کرتا ہے، بنا کچھ کہے ہمارا خیال رکھتا ہے۔ بڑے بھائیوں کا فرض اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور ہم وہی کرتے ہیں۔ لیکن تمہارے اس طرح سے خود کو تکلیف پہنچانے سے کیا شازم جلدی ٹھیک ہو جائے گا؟ آخر میں اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے بھائی، شازم آج اس حالت میں میری وجہ سے ہے۔ میں کیسے خود کو معاف کر پاؤں گا؟ میرا بھائی آج میری وجہ سے تکلیف میں ہے۔ آپ نے اسے دیکھا ہے؟ پٹیوں میں لپٹا وہ شازم تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا، ہر وقت ہنستا مسکراتا آج بالکل خاموش ہے۔ کل صبح وہ کتنا خوش تھا، اور اب اس کی حالت دیکھ کے میرا دل کٹ رہا ہے۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرائے بے بسی سے بولا تھا۔ المیر خاموشی سے اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ہاتھ میں سینڈوچ اور جوس تھا۔ اورحان، پہلے کچھ کھا لو پھر بات کرتے ہیں۔ پلیز بھائی، مجھے بھوک نہیں ہے، اورحان نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ تم چاہتے ہو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلاؤں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تمہیں اس چیز سے چڑ ہے، المیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیونکہ المیر جب خود کھانا کھا رہا ہوتا تھا تو ایمر کے علاوہ جو بھی بھائی اس کے پاس ہوتا تھا وہ اسے بھی کھلا دیتا تھا۔ شازم اور غازان کو تو مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اورحان کو چڑ چڑھتی تھی کہ وہ اب چھوٹا بچہ نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں، تم یہ کھا لو، اور پھر مجھے ساری تفصیل جاننی ہے۔ وہ کہتے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ اورحان اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد المیر واپس اورحان کے پاس آیا، جس نے تھوڑا سا ہی صحیح لیکن سینڈوچ کھا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر شازم کو کل تک ہوش آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کوما میں جا سکتا ہے۔ چوٹیں بہت زیادہ گہری آئی ہیں اور اس کا خون بھی بہت ضائع ہو گیا ہے۔ وہ تو شکر تھا کہ لوگوں نے جلد از جلد اسے ہسپتال پہنچا دیا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اب بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ المیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اورحان کا چہرہ جھکا ہوا تھا جب اس نے بات کی شروعات کی۔ میرے پاس ایک کیس آیا تھا، وہ لڑکی میری مدد چاہتی تھی۔ اورحان نے بولنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ وہ اسے ساری بات بتاتا چلا گیا۔ المیر بہت غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ویسے ہی تھے جیسے بات کی شروعات میں تھے۔ اورحان نے پوری بات اسے بتا دی اور خاموش ہو گیا۔ کچھ پل کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ پھر المیر نے گہرا سانس لیتے اورحان کی طرف دیکھا۔ تو تمہیں کیا اپنے فیصلے پہ پچھتاوا ہو رہا ہے کہ تمہیں اس لڑکی کا کیس نہیں لینا چاہیے تھا یا اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن مجھے ایسے ہی لگتا ہے، اور اسی وجہ سے آج میرا بھائی زندگی اور موت کی کشمکش میں جھول رہا ہے۔ اورحان نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو اورحان، جو ہونا تھا ہو گیا۔ شاید شازم کی قسمت میں یہ اسی طرح ہونا لکھا تھا۔ اب ہم اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے خوفزدہ ہو کے اپنے فرائض سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے۔ ابھی تو تم پیچھے ہٹ جاؤ گے، لیکن کیا بعد میں خود کا سامنا کر پاؤ گے کہ تم نے ایک معصوم لڑکی کی مدد نہیں کی جو بہت آس سے تمہارے پاس آئی تھی؟ المیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بھائی، اس وقت میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا، اورحان نے بے بسی سے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اورحان، اگر اس انسان نے تمہیں اس کیس سے دور رکھنے کے لیے شازم پہ حملہ کروایا ہے تو یہ سوچو کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ وہ تو ان لوگوں کے پاس ہے
اسے نقصان پہنچانا یا اسے جان سے مار دینا ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ المیر نے ایک اور پہلو نکالا، اور یہ سنتے ہی اورحان سوچ میں پڑ گیا۔ اس طرف تو اس کا دھیان گیا ہی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے تمہاری فیملی پہ حملہ کیا، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ جب بات فیملی کی آئے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو بھی گئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وکیل صاحب اتنی جلدی ہار مان سکتے ہیں۔ المیر کے لہجے میں افسوس تھا۔ وہ یہ کہہ کے خاموش ہو گیا۔ اگر ان لوگوں نے اورحان کو روکنے کے لیے اس کے بھائی کو تکلیف پہنچانی چاہی تو آئرہ کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ شٹ، وہ یہ سب کیسے فراموش کر گیا؟ اس نے موبائل نکالا، آئرہ کا نمبر ڈائل کیا جو بند جا رہا تھا۔ وہ وہیں پہ اپنا سر تھام کے بیٹھ گیا، عجیب طرح کی کشمکش میں پھنس گیا تھا۔ اس کے بعد المیر کچھ نہیں بولا۔ اس نے عامر کو کال کرنی چاہی، اس لیے وہ اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ جاسم، نایاب کا پتہ چلا؟ سلمان صاحب نے کرختگی سے پوچھا۔ سردار ان کی جان کا وبال بنا ہوا تھا، دھمکی پہ دھمکی دے رہا تھا۔ نہیں بابا، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ چل پایا، لیکن اب مزید میں سردار کی بکواس نہیں سن سکتا۔ اگر اس نے مزید کوئی بکواس کی تو اس کی جان لینے سے پہلے میں ایک بار بھی نہیں سوچوں گا۔ جاسم نے سرد نظروں سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، ہوش سے کام لو جاسم، غصے میں ہوش نہیں کھو دیتے۔ دادا جی جو دونوں کی بات سن رہے تھے سنجیدگی سے بولے، سردار کا غصہ کرنا بھی جائز ہے۔ اس نے ہمیں پیسے ہی اسی شرط پہ دیے تھے کہ ہم مہیرہ کا نکاح اس کے ساتھ کریں گے، اور اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ تم اس سے بات کرو، جتنے اس نے پیسے دیے تھے ہم ڈبل دینے کو تیار ہیں۔ اگر وہ مانتا ہے تو پیسے دے کے جان چھڑوا لو۔ دادا جی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، آپ کو لگتا ہے میں نے اسے پیسے کی آفر نہیں کی ہوگی؟ وہ پیسے لینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جاسم نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، تم نے عامر کے باقی بھائیوں کا پتہ لگوایا ہے؟ جی، زندہ ہیں وہ، سارے بھائی اٹلی میں رہتے ہیں۔ عامر جانا مانا بزنس مین ہے، المیر پولیس آفیسر ہے، اورحان وکیل، اور غازان کا اپنا کلب ہے، جبکہ شازم یونیورسٹی جاتا ہے۔ یہاں پر تو پھر بھی عامر سے مشکل سے ہی صحیح لیکن اس پہ ہاتھ ڈالا جا سکتا تھا، لیکن اٹلی ان کا شہر ہے، وہاں ان بھائیوں پہ ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہے۔ جاسم نے پرسوچ انداز میں کہا، اسے اتنی جلدی ساری معلومات کیسے مل گئی تھیں یہ کسی کو نہیں معلوم تھا، نہ کسی نے یہ جاننے میں دلچسپی ظاہر کی۔ عامر نے کافی محنت کی ہے اپنے بھائیوں پہ، اور صاف نظر بھی آ رہا ہے۔ دادا جی متاثر نظر آ رہے تھے۔ سلمان خاموش رہا۔ اگر آج ان کا باپ زندہ ہوتا تو اپنے بیٹوں پہ فخر کرتا، سلمان نے سوچا، جبکہ جاسم کسی گہری سوچ میں غرق بیٹھا تھا۔ عامر نے نایاب کے جانے کا انتظام کر لیا تھا۔ نایاب تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن چلنے کے قابل ہو گئی تھی۔ مہیرہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس کی حالت کی عامر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن فی الحال تو وہ خود سے ہی الجھا ہوا تھا اور جلد سے جلد اٹلی پہنچنا چاہتا تھا۔ نایاب نے اس سے بات کر لی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ پہلے تو نایاب نے انکار کیا، لیکن پھر عامر نے کہا کہ وہ المیر کی بیوی کے طور پہ نہیں بلکہ عامر یزدانی کی بہن کے طور پر ساتھ جائے گی۔ بالآخر وہ مان گئی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ مہیرہ کو بے ہوش دیکھ کے وہ حیران ہوئی تھی، لیکن فی الحال اس نے کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ عامر یزدانی کے تاثرات ایسے تھے کہ وہ اس سے کچھ پوچھ نہیں پائی۔ مہیرہ کو ڈرگز دیے جاتے تھے، اس بات کا علم نایاب کو بھی نہیں تھا۔ جہاز پورا خالی تھا، سوائے ان تینوں کے اور کوئی نہیں تھا۔ نایاب نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے بعد کون آیا کون نہیں اسے نہیں معلوم تھا۔ آج وہ پھر اتنے سال بعد اٹلی جا رہی تھی، جہاں کچھ اچھی یادیں تھیں وہاں کچھ بری یادیں بھی تھیں، اور بری یادوں کو اس نے بہت کوشش کی بھولنے کی، لیکن ناکام رہی۔ تقریباً 7 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ لوگ اٹلی پہنچ چکے تھے۔ عامر نے مہیرہ اور نایاب کو گھر چھوڑا، لیکن جب وہ باہر نکلنے لگا تو اسے خیال آیا کہ گھر میں تو سارے میل ملازم ہیں۔ اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے اس نے ان سب کو 2 سیکنڈ میں اکٹھا ہونے کا کہا اور سب کو چھٹی دے دی۔
اب وہ نایاب کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ نوک کر رہا تھا۔ نایاب اور مہیرہ ایک ہی کمرے میں تھیں۔ جی میں جا رہا ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے، تم دونوں اپنا خیال رکھنا، آپ دونوں اس گھر میں محفوظ ہیں، میں سارے ملازمین کو چھٹی دے چکا ہوں، وہ سب میل تھے، اگر کچھ کھانا ہو تو نیچے کچن میں جا کے دیکھ سکتی ہو، ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود ہے، ایمر نے بتایا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ایمر نے مڑ کے آئی برو اچکاتے اسے دیکھا۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں، سب خیریت ہے؟ شاذم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تم دعا کرنا کہ اسے ہوش آ جائے، ایمر نے بتایا اور وہاں سے چلا گیا۔ نایاب گہرا سانس لیتے واپس مہیرہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ المیر کے سارے بھائیوں سے مل چکی تھی، لیکن اس وقت دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ نایاب نے چادر اتارے سائڈ پہ رکھی، جسم تو ابھی بھی درد کر رہا تھا لیکن اب درد قابل برداشت تھا، لیکن جسم پہ نیل کے نشان ابھی بھی موجود تھے، جن کا فوراً غائب ہو جانا ناممکن تھا۔ اسے شرارتی سا شاذم اچھا لگا تھا، جو رشتے میں اس کا دیور بھی لگتا تھا۔ پہلے تو وہ گھر بھی آ چکی تھی، ایمر نے یہ گھر بہت خوبصورت بنوایا تھا۔ وہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ شاذم کو اللہ جلد ہی صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ایمر بکھرے حلیے کے ساتھ ہاسپٹل پہنچا۔ وہ نفاست پسند انسان آج بالکل ہی خود سے لاپرواہ بس اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر پہلے غازان بھی ہاسپٹل آ گیا تھا، اب وہ تینوں خاموشی سے اپنی اپنی سوچوں میں الجھے ہوئے تھے۔ جب غازان نے ایمر کو دیکھا جو ان کی طرف ہی آ رہا تھا، وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک ڈریس پینٹ میں، بازوؤں کو فولڈ کیے، ماتھے پہ بے ترتیبی سے پڑے بال، بھوری آنکھوں میں پریشانی لیے، وہ رف سے حلیے میں بھی وہاں موجود لڑکیوں کا دل دھڑکا گیا تھا۔ غازان نے یہ بات بہت بار تسلیم کی تھی اور آج پھر کر رہا تھا کہ اس کے بھائی کو اللہ نے بے شمار خوبصورتی سے نوازا ہے۔ ایمر فوراً المیر اور اورحان کے پاس آیا۔ وہ دونوں بیٹھے تھے اور غازان کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا۔ اورحان نے ایمر کو دیکھا تو اس کے گلے لگ گیا۔ المیر نے ایمر کو گھور کے دیکھا تھا، جس نے اس کی گھوری کو اگنور کیا تھا۔ ایمر کی نظر غازان پہ پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے دیکھنے پہ فوراً سے پہلے نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیا۔ ہاتھ پہ ابھی بھی پٹی بندھی تھی۔ خود کو کسی چیز کا قصوروار مت ٹھہراؤ، جو ہونا تھا سو ہو گیا، آگے کا سوچو کیا کرنا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے شاذم کی، وہ میرا بہادر بھائی ہے، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایمر نے اس کی پیٹھ کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، جس نے چھوٹے بچے کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایمر اسے دیکھتے ہلکا سا مسکرا پڑا۔ تم سب میں میری جان بستی ہے، اگر تم میں سے کسی نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو اسے پہلے میرا سامنا کرنا ہوگا، اور میرے بھائی اتنے کمزور تو نہیں ہیں جو اتنی جلدی سے ہار مان جائیں۔ وہ نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایمر اور المیر کے سمجھانے پر اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ کہاں تھے تم؟ المیر نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بعد میں بات کرتے ہیں، فی الحال ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ایمر نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، نرس ان کے پاس آئی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ نرس کے بتانے پہ چاروں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ نرس ان بھائیوں سے بات کرنے کے لیے اتنی بے چین تھی کہ اس نے ڈاکٹر کو بتانے سے پہلے انہیں بتا دیا۔ اتنے میں نرس کو گھوری سے نوازتے ڈاکٹر روم میں داخل ہوا، جو چیک اپ کے لیے آیا تھا۔ نرس نے پھر ان کو باہر ہی رکنے کا اشارہ کیا۔ جب ڈاکٹر کچھ دیر بعد باہر آیا، آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، زخم بھرنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن اس کے بازو میں فریکچر آیا ہے، باقی آپ کچھ دنوں بعد ان کو گھر لے کے جا سکتے ہیں۔ کیا ہم شاذم سے مل سکتے ہیں؟ غازان نے آگے بڑھ کے پوچھا۔ جی بالکل۔ یہ سنتے ہی غازان اندر کی جانب بڑھ گیا۔ میں اپنے بھائی کو آج ہی گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اسے یہاں خطرہ ہو سکتا ہے، اور گھر میں ہم اس کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ ایمر نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے آپ کو مناسب لگے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ جاؤ اورحان، مل لو شاذم سے، اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے ایمر نے اس سے کہا۔
جو مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ شازم کے ہوش میں آنے کا سن کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد احمر وہیں بینچ پر ڈھیس آ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ المیر نے اسے دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ تھک گیا ہوں، تم جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، احمر نے آنکھیں بند کیے ہی کہا۔ المیر بھی وہاں سے چلا گیا۔ موم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کا خیال رکھوں گا، لیکن یہ مجھے اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے میں ہار جاؤں گا، میں اپنے بھائیوں کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا، نہ جانے میں اپنا وعدہ پورا کر بھی پاؤں گا یا نہیں، لیکن ایک بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں، ہمیشہ اپنے بھائیوں کا آخری سانس تک خیال رکھوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ بند آنکھوں سے جیسے وہ خود سے کہہ رہا تھا، آپی، کاش آپ ہمارے پاس ہوتی، میں نے بھی پھر ساری ذمہ داری آپ پہ ڈال کے بے فکر رہنا تھا۔ اپنی سوچ پہ وہ خود ہی ہنس پڑا۔ آپ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ کام کے لیے آپ کو یاد کر رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، سچ میں بہت مس کرتا ہوں آپ کو۔ آنکھیں کھولے اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ جب المیر پہ نظر پڑی اسے لگا تھا کہ وہ جا چکا ہے۔ تم گئے نہیں؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے ہلکے لہجے میں کہا۔ مجھے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، تم آرام کرو، میں یہاں سنبھال لوں گا۔ المیر کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ اب تو میں پرسکون ہوں، بس شازم کے گھر جاتے ہی آدھی پریشانی دور ہو جائے گی۔ چلو اندر چلتے ہیں، احمر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ احمر اور المیر روم میں داخل ہوئے تو نظر سفید پٹیوں میں جکڑے اپنے لاڈلے بھائی پر پڑی۔ شازم ان دونوں کو دیکھتے ہولے سے مسکرا پڑا۔ یہ کیا حالت بنا لی تم نے ایک دن میں؟ یہاں سے میں غائب کیا ہوا؟ تم نے اپنا ایکسیڈنٹ کروا لیا؟ احمر نے اس کی طرف بڑھتے اس کے ماتھے پر بندھی پٹی پہ پڑتے بالوں کو پیچھے کرتے پیار سے پوچھا۔ اورحان اور غازان کچھ فاصلے پہ کھڑے تھے۔ بھائی، کسی نے جان بوجھ کے میری گاڑی کو ٹکر ماری تھی۔ آپ تو جانتے ہیں نا میں کتنے احتیاط سے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں، آہستہ آواز میں وہ بولا تھا۔ چہرہ 2 دنوں میں ہی مرجھا سا گیا تھا۔ شازم کی آنکھ کے نیچے بھی ایک گہرا کٹ لگا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پہ وہ نشان کافی واضح ہو رہا تھا۔ میں پتہ لگوا لوں گا، لیکن ابھی تمہیں گھر جانا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں رہو اور ہمارے دشمن اس بات کا فائدہ اٹھائیں۔ شازم نے ہولے سے سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرے سارے بھائی اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن آج میں بہت خوش ہوں، شازم نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ غازان کی نظر احمر پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ غازان نے نظروں کا زاویہ دوسری جانب کر لیا۔ غازان بھائی، آپ بھی میرے ساتھ گھر آئیں گے نا؟ شازم نے امید بھرے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ باقی سب بھی اس کے جواب کے منتظر تھے۔ مجھے ایک ضروری کام ہے، میں بعد میں آ جاؤں گا، غازان نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ شازم یہ سنتے پھر بھی مسکرا پڑا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، نہ جانے یہ ضد میں کس پہ چلا گیا۔ المیر نے غازان کو دیکھتے دل میں سوچا۔ غازان نے محسوس کیا کہ شازم اداس ہو گیا ہے، اس لیے گہرا سانس لے کے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ہاں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وہ کام میرے بھائی سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ مسکرا کے وہ شازم کے چہرے پر بھی چمک لے آیا۔ احمر بھی ہولے سے مسکرا پڑا، لیکن شاید غازان کا گھر جانے کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر سے بات کر لوں، پھر نکلتے ہیں، المیر نے کہا تو احمر اس بات میں سر ہلاتے وہاں پڑے صوفے پہ جا کے آنکھیں موند کے بیٹھ گیا۔ اورحان اور غازان شازم سے باتیں کرنے لگے۔ مہیرہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ نایاب نے صبح کا کچھ نہیں کھایا تھا، اب اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، اس لیے ہمت کرتی وہ اٹھی، ایک نظر مہیرہ کے معصوم چہرے پہ ڈالتی کمرے سے نکلی۔ وہ پہلے بھی یہاں آ چکی تھی، اس لیے سارے راستوں کا اسے معلوم تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن کی جانب بڑھتی، اسے کچھ جانی پہچانی آواز نے متوجہ کیا۔ وہ آواز کس کی تھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اس نے زور سے اپنی چادر پر گرفت مضبوط کی اور سائیڈ پہ ہو گئی۔
المیر اور اورحان شازم کو اس کے کمرے کی جانب لے کے گئے۔ ان کے پیچھے غازان اور احمر آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ جب غازان کی نظر نایاب پر پڑی